बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सामिल मोहतरम अहले बैत और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इफ्तिखार अहमद जुगनू कहते हैं। एम्बेसडर के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ शरीक महफिल हैं कम्युनिटी के वो हज़रात जिनकी रगों में दौड़ते खून में कम्युनिटी की दर्द भी शामिल है, मोहब्बत भी शामिल है, एक जज्बा रखते खिदमत करने के लिए उतरे हैं मैदान सियासत में। आज का मौज़ू सुखून अहम है क्योंकि बर्मिंघम में बल्कि पूरे यूके में ही कौंसल्स के इलेक्शन अरूज पर हैं। आज आखिरी दिन है इनकी कैंपेन का। इंतहाई मसरूफ़ होने के बावजूद फ़क्त जज्बा खिदमत के तहत शरीक महफिल हुए हैं। आज मेरे साथ तशरीक है मोहतरम ख्वाजा सलमान साहब, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप हज़रात इनको जानते हैं। इनके साथ मौजूद हैं जी वाजिद बरकी साहब हैं, बर्क की तरह तेज़ रफ्तार भी हैं, जज्बा भी रखते हैं, कम्युनिटी मर्जों का रहते हैं, खिदमत खले के जब चाहें हाज़िर रहते हैं। ये हमारा शरीक महफिल है और बेसिकली ये बिजनेसमैन है और कैंडिडेट हैं कंजर्वेटिव पार्टी के या टोरी पार्टी के जो इस वक्त इन पावर है, इस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं और बर्मिंघम में जानी पहचानी शख्सियत है। इनके साथ मौजूद राजा शौकत खान साहब, एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारक की मोहताज नहीं है। आप तकरीबन 13 साल तक काउंसलर रहे हैं और बर्मिंघम में बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों के लिए बॉडी स्कैनिंग का। जब कोई बंदा फौत होता है तो 2-3 वीक लगते हैं बॉडी को क्लियर करवाने के लिए। इन्हें एक मुहिम शुरू कर रखी थी कि बॉडी स्कैनर यहाँ लगाए जाएँ ताकि 10 मिनट में बॉडी स्कैन होकर आ जाए, लोग उसको दफना लें। इस सिलसिले में तकरीबन 16,000 लोगों के साइन भी लिए थे और बर्मिंघम सिटी काउंसिल में बहुत बड़ी डिबेट भी इन्होंने अरेंज की थी। इनकी बड़ी खिदमात भी हैं और ये टाउन प्लानिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और चेयरमैन स्मॉल यूथ वार्ड कमेटी के भी रहे हैं। बड़े एक्टिव हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ये है जी हमारे गैलस ग्रीन वार्ड की तरफ से लेफ्ट डेमोक्रेटिक की तरफ से कैंडिडेट हैं। दोनों शाह सवार भी हैं, शाह जोर भी हैं, ख्यालात को उमंग रखते हैं, तरंग रखते हैं और कम्युनिटी को ऐसे हज़रात पर फ़ख्र भी है। दोनों माशाल्लाह एक ऐसी कम्युनिटी फिगर हैं जिनके लिए कम्युनिटी चाहते हैं ऐसे लोग आगे आएँ ताकि हमारे मसाइल हल हों। गुज़श्ता काउंसलर का करैक्टर रोल तो सभी के सामने है। लोग चाहते हैं तब्दीली कैसे आएगी, आइए इनसे पूछते हैं। पहले ख्वाजा सलमान साहब, चूँकि आप बहुत मारूफ शख्सियत हैं और इन हालात पर नबज़ शनास हैं, क्या समझते हैं कम्युनिटी के क्या मसाइल, उनका हल कैसे ये काउंसलर आज़ाद करने की ताकत रखेंगे इलेक्ट होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 5 मई को यहाँ बरतानिया में लोकल काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि ये अहले बैत टीवी जो है पूरी दुनिया में जाता है, सिर्फ बरतानिया में ही नहीं प्रोग्राम नशर होता, तो उनकी मालूमात के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो काउंसिल्स होती हैं वो यहाँ के जो मकामी इंतज़ामात होते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी चाहे पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या दूसरे जो तारकीन वतन आकर यहाँ आबाद हुए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक तो है कि इन इलेक्शनों में हिस्सा लें और अपना वोट जो है वो ज़रूर, अब तो वक्त गुज़र गया लेकिन वोट रजिस्टर होना चाहिए और फिर जो है वोट डालना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो लोकल काउंसिल्स होती हैं या यहाँ का जो पार्लियामेंट है वो इस मुल्क के सारा जो सियासी निज़ाम है वो चलाता है। तो वो निज़ाम हमें भी मुतासर करता है और अगर हम उस निज़ाम में ना हों, हमारी उसमें कोई से ना हो, हमारी कोई पार्टिसिपेशन ना हो, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले वक्तों में जब हमारे लोग इब्तिदा में यहाँ आए तो किसी को ये भी नहीं पता था कि काउंसलर कौन है और MP कौन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये हमारे जो मेहमान यहाँ बैठे हैं और दूसरे लोग जो हैं मकामी सियासत में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया और उसकी वजह से एक बड़ी कसीर तादाद यहाँ बर्मिंघम सिटी काउंसिल में पाकिस्तानी निजात काउंसलर्स की है जो हमारी कम्युनिटी के मसाइल जो है वहाँ पुट अप करते। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा सब भाइयों से कि लोकल इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लें और देखें कि ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसी पार्टी को वोट दें जो हमारे मसाइल ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उन
مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کوئی کام کرنے کا پروگرام بھی ہے. جی بہت شکریہ. بے شک ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سامعین کرام، ہر فرد کے ووٹ کی ایک اہمیت ہے، ایک طاقت ہے. اس کا استعمال کیسے کیا جائے، ووٹ ڈال کر اس کا آغاز ضرور کیجیے گا. واجد برقی ہیں، برق کی طرح تیز رفتار ہیں، ہر طرح گھومتے ہیں اور بہت جفاکش محسوس ہوئے ہیں. ہم سے ایک دو ملاقاتوں محسوس ہوا ہے اس بندے میں پوٹینشیل ہے کچھ کرنے کا، جذبہ جنوں ہے کچھ کر گزرنے کا. برقی صاحب، آپ ایک بزنس مین ہیں، کمیونٹی آپ کو جانتی پہچانتی ہے. کس جذبے کے تحت آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جگنو صاحب، خواجہ صاحب اور اہل بیت ٹی وی جی اہل بیت کے تمام ویورز اور مینجمنٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا. جی بالکل جی، جیسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، آپ نے بھی فرمایا، لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں، پوری برطانیہ میں ہو رہے ہیں. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ٹائم تو نہیں رہا ووٹ رجسٹر کرانے کا، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک بڑا ایشو ہے ہمارا، جو ووٹ رجسٹرڈ ہیں اس میں سے تقریباً 20 سے 30% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، باقی 70 سے 80% بندے ووٹ نہیں ڈالتے. یہ وہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا ووٹ رجسٹرڈ ہے. جو نہیں رجسٹر وہ تو چلو باہر کی بات ہے، ان کو تو کروانا پڑتا تھا اور ابھی نہیں کروا سکے. تو میں یہ گزارش سب سے پہلے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں، فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، نیبرز ہیں، پلیز سب سے پہلے تو آپ نکل کے ووٹ ڈالیں. چونکہ اگر آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے تو آپ کی وائس کا میٹر ہوگا، آپ کا کوئی عمل دخل ہوگا سسٹم میں. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو یو ڈو ناٹ ایگزسٹ. آئی ایم ویری سوری ٹو سے. کمیونٹی کے لحاظ سے میں نے مختلف کمیونٹی سے میری ملاقات ہوئی پچھلے 2-3 مہینے سے یا 4 مہینے سے. واقعی کچھ کمیونٹیز کافی بیہائنڈ ہیں، یعنی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی ہوں میں، کافی شعور ہے اور انہوں نے ووٹ رجسٹرڈ بھی کروائے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ کاسٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیشی کمیونٹی میں نے دیکھی ہے، ان میں بھی کافی شعور پایا جاتا ہے، یعنی کہ سیاست کا جراثیم ان میں بھی ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ صومالین کمیونٹی ہے ایک ادھر، بہت بڑی کمیونٹی ہے وہ بھی عربی، ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. تو میں نے ان کی مینجمنٹ سے مساجد میں گیا ہوں، الرحمہ ماسک یا جو بھی ہے 2-4 میں، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ پلیز، آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی ہے، ایک تو آپ کا کوئی کاؤنسلر نہیں ہے برمنگھم سٹی کاؤنسل، اور دوسرا آپ کا کینڈیڈیٹ بھی کسی پارٹی کی طرف سے نہیں. سو مقصد یہ ہے کہنے کا جناب جگنو صاحب کہ ہمیں اگر اپنا آواز یا وائس کو ہرڈ کروانا ہے تو ہمیں اس سسٹم میں داخل ہونا چاہیے. بالکل ہمارے کاؤنسلرز ہونے چاہیے، ہمارے ایم پیز ہونے چاہیے، ہمارے ہاؤس آف لارڈز میں ریپرزینٹیٹیو تھوڑی ایسے زیادہ ہونی چاہیے جیسے کہ دوسری کمیونٹیز کی ہے. سو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اور کیوں ہم میدان میں آئے سر، 25 سال سے میں یہاں بورڈزلے گرین کے ایریا میں جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، وہاں جگنو صاحب میرا کاروبار ہے، پراپرٹی کا میں کام کرتا ہوں، آفس ہے میرا. 25 سال میں نے دیکھا کہ ایک ہی پارٹی کو سب لوگ ووٹ دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، اگین اینڈ اگین دے رہے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں کام نہیں ہو رہا. کام کا مطلب یہ ہے کہنے کا جگنو صاحب، میں تھوڑا سا وقت آپ کا لے لوں، کہ ہمارے علاقے میں فلائی ٹپنگ، ڈمپنگ، ریٹ انفیسٹیشن، سوئمنگ پول بند پڑے ہوئے ہیں. پوری برمنگھم کے لیجر سینٹر کے کھلے، وہ میری کانسٹیچوئنسی کا سوئمنگ پول بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے جو منٹ اسٹریٹ پہ ہے. سو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلرز ہمارے ہیں، کام نہیں کرتے. معذرت سے میں چاہتا ہوں، پروڈومیننٹلی ہیں بھی لیبر پارٹی کے، مجھے معذرت سے کہنا پڑے گا، بے شک میرا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے. تو میں نے پھر لوکل کمیونٹی سے میٹنگ کی، ان سب نے انسسٹ کیا کہ برقی صاحب آپ ویسے بھی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں، 25 سال سے کر رہے ہیں، کسی کا کوئی کام ہوتا ہے تو میں جناب ربش بھی اٹھواتا ہوں، میں نے جناب گٹر بھی صاف کروائے کونسل کو ٹیلی، اور کونسل کام کرتی ہے. میں بے شک کچھ بھی نہیں ہوں، میں کوئی کونسل نہیں ہوں آج تک، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا سے اگلے ہفتے سے کونسل ہوں گا انشاءاللہ. لیکن مقصد یہ ہے کہ میں اس کے باوجود کونسل کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو فون کرتا ہوں اور وہ کام کرتے ہیں. جہاں ربش ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم پکچرز بھیجتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اسی طرح گٹر بلاک ہو، جہاں فلڈنگ ہو، وہ آتے ہیں صاف کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سٹنگ کاؤنسلرز ہیں، باڈیز کی آپ نے بات کی، مجھے اگر اجازت ہے 1 منٹ میں یہ بھی بات کر دوں. برمنگھم ہمارا دوسرا بڑا شہر ہے برطانیہ کا.
جس میں اللہ کے فضل و کرم سے فنڈنگ ہے. یہ جناب کونسلر سابق کونسلر ہیں راجہ شوکت صاحب, میں وثوق سے کہتا ہوں انہوں نے بڑی کوشش کی, بالکل میں بھی ان کے ساتھ کیا, ہم نے پٹیشن بھی کی اور وہاں ہم ان کے ساتھ کونسل ہاؤس میں بھی کیے, مجھے ابھی تک یاد ہے ساری. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے رولنگ کونسلرز ہیں لیبر پارٹی کے, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کوئی اس میں ٹس مس نہیں کی. اس چیز کو انہوں نے دیکھیں جی, چھوٹی سی ہے سینڈویل کونسل, ان کے پاس اپنا سکینر ہے. باقی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار کونسلز آپ کو بتا سکتا ہوں, چھوٹی سٹیز میں وہاں سکیننگ فیسلٹیز ہیں. لیکن ہمارا اتنا بڑا شہر ہے, 18-19 کونسلر ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, ہماری باڈیز ڈیز اینڈ ویکس پڑی رہتی ہیں, اور ہمارے جناب اس کا کوئی پوسٹ مارٹم کا ٹائم ہوتا ہے, کیوں میں لگ جاتی ہیں باڈیز, اور اتنی تکلیف ہوتی ہے ہماری کمیونٹی. تو میں اس لیے جگنو صاحب باہر آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آج بادانگے دھول میں کہوں گا کہ میں انشاءاللہ کونسل میں جاؤں گا, اور جو ایشوز ہوں گے میں ایک ایک لے کے جاؤں گا. اگر میری سنائی ہوئی یا نہ ہوئی یہ تو میں کہہ سکتا کہ برکی صاحب آگے اور سارے کام ہو جائیں گے, لیکن آپ ایوننگ میل میں پڑھا کریں گے کہ واجد برکی صاحب کو الیکٹ کر کے ہم نے بھیجا ہے اور وہ اپنے ایشوز پہ وہاں بات کر رہے ہیں. جی اچھی بات ہے جی. راجہ شوکت خان صاحب آپ کو بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, آپ 13 سال بڑی مدت ہوتی ہے خدمت کی کمیونٹی, آپ نے پھر اسکینر کے حوالہ سے 16,000 سائن بھی لیے ہیں, پلاننگ پرمیشن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو کونسل کی طرف سے ہے, چیئرمین سماجت وارڈ کمیٹی کے چیئرمین بھی, اتنا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے, اور لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کو واقعی ایک ایکٹیو رول ادا کیا ہے آپ نے. تاریخ بھی ہے اس سلسلے میں, ایک جغرافیہ بھی ہے, اور گرلز گرین میں آپ لبڈم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کا صحیح طور پر حل کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگنو بھائی میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور اہل بیت ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا تاکہ ہم اپنا جو منشور ہے یا اپنے جو خیالات ہیں وہ اپنے بھائیوں تک پہنچا سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے 13 سال میں جو میں نے دیکھا اور میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ برمنگھم میں جو ہے نا, ایک ہماری کمیونٹی نہیں ہے, ملٹی کلچر ہے, سب کمیونٹی یہاں پر جو ہے نا جی, اس میں یہ جو ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے, لیکن ایسا ہے نہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پچھلے تقریباً 9 سال سے 2012 سے جو ہے نا یہ لیبر پارٹی کنٹرول کونسل ہے. جی, انہوں نے سب سے جو ہے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ تقریباً 39% فیکٹ اور فگر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کیا تھا اور آگے کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 39% دیٹس آن دا ریکارڈ انہوں نے جو ہے نا انکریز کی ہے کونسل ٹیکس. کونسل ٹیکس آپ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیسلٹیز جو ہے نا کمیونٹی جو رہ رہی ہیں, سب کمیونٹیز جو برمنگھم میں رہ رہی ہیں, ملٹی کلچر سٹی ہے, اور یہ جو شہر ہے یہ برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر ہے برمنگھم. بے شک جی, اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ان کو تقریباً جو ہے نا لیبر پارٹی کی, پہلے ان کے 15 کونسلر تھے, لیکن ایک وہ اپنے بارسلید کے ظہور صاحب, میرے خیال ظہور صاحب ان کا نام تھا, وہ چلے گئے پچھلے الیکشن سے پہلے, انہوں نے پارٹی چینج کی اور وہ کنسرویٹو پارٹی میں چلے گئے. اب جو ہے ظہور کے بعد ان کے پاس جو ہے 14 کونسلرز ہیں. ان 40 کونسلر میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, اگر آپ دیکھیں ادھر آنے سے پہلے میں پیچھے آپ کو بتاؤں کہ ایک کولیشن یاد ہوگا سلمان بھائی کو اور برکی صاحب کو بھی, کہ ہم نے یہاں پر کولیشن چلائی ہے تقریباً 9 سال برمنگھم سٹی کونسل کے ہم اقتدار میں رہے, کنسرویٹو پارٹی اور جو ہے لبرل ڈیموکریٹ. اس میں جگنو بھائی جو شعور رکھتے ہیں, جو دلچسپی رکھتے ہیں سیاست میں, ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ کونسل ٹیکس پہلے 5 سال ہم نے فریز کیا, بالکل فریز کر دی, کوئی انکریز نہیں کی. اور اس کے بعد جو دوسرے 4 سال سے اس میں 2% جو ہم نے انکریز کیا. اب اس سے آپ جو ہے دیکھیں کہ ایک جو پارٹی ہے انہوں نے 9 سال چلائی تو انہوں نے 2% جو ہے کونسل ٹیکس انکریز کیا, اور اس کے ساتھ سہولتیں بھی دیں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن دوسری طرف دیکھیں یہ جو لیبر پارٹی ہے
یہ پچھلے 9 سال سے 39%. یہ اگر میں غلط کہوں تو یہ مجھے چیلنج کریں نا. 39% ان لوگوں نے انکریز کیا. اور اب سہولتوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے تھی اور کیا ہیں. جو ہمارے 9 سال کا جو دور تھا اس میں یہ ہوا کہ ہم جو ملک کی ربش کلیکشن تھی وہ لوگوں سے ہم 2 دفعہ کرتے تھے. ہم کہتے کہ جو بھی آپ کے فرنیچرز ہے, جو بھی سامان ہے آپ کے پاس, آپ باہر رکھیں. تو ایسا ہوتا تھا بڑے بڑے جو نا لوگ ڈال دیتے تھے, لیکن ہم سال میں 2 دفعہ کلیئر کرتے تھے. اسی جو کونسل ٹیکس ہم لے رہے تھے 2%, یہ 39 لے رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے وہ بند کیا. چارجز بھی کرتے ہیں جی. ابھی جو چھوٹی آئٹم تھی 5 جو ہوتی تھی وہ بھی ہم فری, اینی ٹائم یو رنگ می, آپ فون کریں, ہم آتے تھے, آپ باہر رکھ دیں, ہم لے. وہ بول کے ربش کلیکشن تھی. ٹھیک جی مینلی. تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے گرین جو گراس تھا یا ٹریز تھے وہ بھی ہم نے سیپریٹ بن رکھے ہوئے تھے. آپ اس میں ڈالیں, ہم آئیں گے اور لے جائیں گے. وہ کیا انہوں نے وہ بھی بند کر دی. اور اس کا یہ کیا کہ اگر آپ نے کروانی ہے تو آپ کو 35 پاؤنڈ جو ہے نا 35 پاؤنڈ آپ دیں تو ہم آئیں گے اور 6 آئٹم اٹھائیں گے. یہ بھی زیادتی ہے. اتنا زیادہ جو آپ نے کیا انکریز کونسل ٹیکس, تو بجائے آپ لوگوں کو سہولتیں دینے کے آپ نے جو تھیں وہ ختم کی. جی. اور اس کے بعد بات وہ ہونی چاہیے جو فیکٹ ہیں. جی بالکل ٹھیک. کیونکہ اس طرح آپ ادھر کی بات کریں ادھر کی, اس میں میرا خیال ہے کوئی وقت ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لیبر کونسلر ہوتے تو زیادہ اچھی ڈبیٹ ہوتی. تو بہرحال خان سلمان صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ایکٹیوسٹ ہیں آپ اس حالات کے بارے میں. جی اچھا تو یہ ہوتا کہ آج کا جو پروگرام ہے ہم نے یعنی پارٹیوں کے درمیان جو کوئی ہوتا ہے نا وہ جو ہوتی ہے چپلش, اس پر نہیں ہے یہ پروگرام. ہمارا اصل مقصد اس پروگرام کا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی, پاکستانی ہو, کشمیری ہو, بنگلہ دیشی ہو, انڈین, یعنی مسلم کمیونٹی ایز اے ہول, کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اور ہم نے ان ایشوز کو کس طرح حل کرنا ہے. دیکھیں بے شک شوکت صاحب نے بالکل بات صحیح کہی ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ برمنگھم سٹی کونسل کو کنٹرول کرتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بجٹ جو ہے نا 2 طریقے سے کونسل کے سیٹ ہوتے ہیں. ایک بجٹ ہوتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, اور کچھ بجٹ جو ہے لوکلی ریز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جس دن سے کنسرویٹو گورنمنٹ پاور میں آئی ہے, اور لب ڈیم والے جو ہے نا یہ بھی ان کے ساتھ ایک زمانے میں پاور شیئر کرتے تھے, تو انہوں نے بھی برمنگھم سٹی کونسل کی جو ہے نا بجٹس کٹس کی ہیں. تو جب آپ کسی شہر کی بجٹس کٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا جو ہے نا پبلک سروسز پر اثر پڑتا ہے. ہمارا اصل ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ربش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ایریے میں آپ چلے جائیں واقعتاً صحیح ہے کہ فلائی ٹرپنگ ہوتی ہے, لوگ ربش پھینک دیتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں صبح سویرے جائیں, عالم رک روڈ پر جائیں, لیڈی پر روڈ پر جائیں, مختلف ایریے میں جائیں, دیکھیں ہر طرف ربش ہی ربش پڑی ہے. اس میں بہت سارا قصور تو ہماری کمیونٹی کا اپنا ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, الطہور نصف الایمان. بے شک ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ اپنی سڑکوں پر جو ہے ہم خود ربش پھینکیں یا اس طرف لائٹ ٹپنگ کریں. یہ ہمارا بھی اس میں قصور ہے. لیکن جو سب سے بڑا قصور ہماری کمیونٹی کا وہ یہ ہے کہ ہم خود پرو ایکٹیو نہیں ہیں. فرض کریں لیبر کا کونسلر ہو یا ٹوری کا ہو یا لب ڈیم کا ہو, کوئی بھی کونسلر ہو, مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی ایکٹیو ہونی چاہیے. اب اگر شوکت صاحب میرے ایریے میں کونسلر ہیں, یہ لب ڈیم کے ہیں, میں اگر خود ایکٹیو نہیں ہوں, ان کو ایکٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے جی؟ تو یہ پرابلم ہے. پرابلم ہمارے اپنی کمیونٹی کی ہے کہ جیسے برکی صاحب نے بھی فرمایا کہ انہوں نے بہت سارے کام بغیر, یہ کونسلر نہیں ہیں لیکن یہ کام کراتے ہیں اپنے وارڈ کے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو خود پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. جو کونسلر لیبر کا ہو, لب ڈیم کا ہو, ٹوری کا ہو, اس سے کام لینا چاہیے. اسی طرح ایم پی سے بھی ہمیں کام لینا چاہیے. ہماری ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ایم پیز الیکٹ ہوئے ہیں ہم صرف امیگریشن کے ایشو اٹھاتے رہے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ ہمارے ایریے میں نہیں ہے, بے روزگاری ہے, نوجوانوں میں کرائمز جو ہیں دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ایشو ہیں کہ جب تک کمیونٹی پرو ایکٹیو نہیں ہوگی تو ہمارے ایشو جو ہیں حل نہیں ہوں گے. برکی صاحب جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, میرے خیال میں وہاں ڈرگس کا بڑا مسئلہ ہے.
جی سر ڈرگ کے بچے ہیں پھرتے ہیں روڈوں پر، رات کو وہ ڈرگ پیتے ہیں، پھر ربنگ بڑی کرتے ہیں، اسٹیبنگ بڑی اس علاقے میں ہوتی ہے. ان حالات میں اللہ آپ کو الیکٹ کرے، کس طرح آپ اس کو لیں گے؟ جی جیسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، جگنو صاحب آپ نے بھی بڑا اچھا کویسچن کیا. ہمارے ایریز میں جہاں بے شمار ایشوز ہیں وہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن میں اس کی آپ کو ایک میرے نزدیک جس اس کا سلوشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. جی فرمائیے. ہمارے علاقے میں اور ہماری کمیونٹی میں، خاص کر مسلمان کمیونٹی میں بے شک. پرابلم کیا ہے، آپ بڑی غور سے سننا سر. جی سب سے پہلے یہ جو برطانیہ کی کمیونٹی ہے، نان مسلم کمیونٹی، یہ سوشلائز کرتے ہیں. ان کی سوشلائز کہاں ہوتی ہے؟ یہ پب میں بیٹھتے ہیں، بوڑھے بچے عورتیں سب جاتے ہیں وہاں ان کی سوشلائزیشن ہوتی ہے، شام کو یہ گھر چلے جاتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں سوشلائزنگ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل بوڑھے بیچارے گھر میں بیٹھ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. عورتیں ہماری ہیں وہ کدھر جائیں بیچاری؟ گھر میں بیٹھ کے کوکنگ کی، صفائی کی، اس کے بعد کیا کریں؟ سوچ کے ڈپریشن کے شکار. بچے جب ہمارے جوان ہوتے ہیں ہم ان کو گھر سے نکالتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، پھر سوٹی لگاتے ہیں، پھر ڈرگ میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی نہ سیلف ڈیفینس کی فیسلٹیز ہیں نہ سوشلائزنگ کی. تو میں نے اپنی پہلی پلیج یہ کی ہے کہ ہمارا جو میری کانسٹیچوئنسی، میری وارڈ میں جو سوئمنگ پول ہے، لیجر سینٹر ہے، اس کو ہم نے ری ایکٹیویٹ کروانا ہے. جی اس کے ساتھ میں نے ان سے 2 کمرے مانگے بشمول ایک کچن. جی وہاں میں نے کہا کہ یوتھ کے لیے 2 دن ہفتے میں سیلف ڈیفنس کلاسز ہوں گی. عورتوں کے لیے بیٹھ کے کھانے کا بندوبست تھوڑا بہت ہوگا، فنڈنگ ہوگی کونسل کی طرف سے. 2 دن عورتوں کی سوشلائزنگ ہوگی وہاں، اور 2 دن بوڑھوں کے لیے ہوگی، اور 1 دن میں بھی چھٹی کروں گا، سب چھٹی کریں گے. اس طریقے سے سر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اور ہماری کمیونٹی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. آگے بات آپ نے کی، بالکل یہ ایشوز ہیں جب ہمارے بچے ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، سٹیبنگ ہوتی ہے، شوٹنگ ہوتی ہے، اوور سپیڈنگ ہوتی ہے، اور ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بالکل ہیں اور ہر چیز کا حل ہے. بالکل. ابھی آپ ربش کی بات کر رہے تھے، میں اگر اجازت ہوتا تھوڑا سا ایک آپ کو میں واقعہ سنا دیتا ہوں. سالیول میں میرے بڑے تعلیم یافتہ بیرسٹر ہیں، نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں معمول کے مطابق گاڑی میں بچے اٹھانے گیا اسکول میں، اور مجھے عادت ہے، میں نے ایشٹرے نہیں رکھی، میں سگریٹ پی کے جب ختم ہوتا ہے تو میں باہر پھینک دیتا ہوں. تو وہ کہتا میں اسکول کے باہر کھڑا تھا معمول کے مطابق، تو میں نے سگریٹ پی، ختم ہوئی تو میں نے ونڈو نیچے کر کے باہر پھینک دی، تو ونڈو اوپر کر لیا. اچھا. اتنے میں ایک عورت آئی، اس نے وہ سگریٹ اٹھایا اور اس نے ونڈو پہ ناک کی، اس نے کہا یہ اپنا سگریٹ گھر لے جاؤ. بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں نا، اس کی سلوشن تو ہے، ہر مسئلے کی سلوشن ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کی سلوشن نہیں ہے. دیکھیں فار ایگزامپل برمنگھم سٹی کونسل آپ کو کیمراز پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں کرنا پڑے گا نیم اینڈ شیم، ایوننگ میل میں ان کے فوٹو آئیں کہ یہ آدمی ہے رات کو ڈمپنگ کر رہا تھا وہاں، جس سے ریٹ انفیسٹیشن ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے، ڈیزیز پھیلتے ہیں. تو آپ نے 2-4 آدمیوں کو جب آپ کریں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. میں معذرت سے کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں جی کونسلر کچھ نہیں کر رہے. کونسلرز کا کام ہے وہ لگوائیں کیمراز اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو فلائی ٹپنگ کر رہے ہیں اور ڈمپنگ کر رہے ہیں، اور ان کا ایوننگ میل میں دیں اور ان کو 500 پاؤنڈ فائن کروائیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ سگریٹ کی ڈبی بھی نہیں کوئی پھینکے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے کونسلر کیئر ہی نہیں کرتے، نو بڈی کیئرز، تو پھر تو یہ کام ہوگا نا جگنو صاحب، ڈمپنگ بھی ہوگی. کونسل آپ سے چارجز مانگ رہی ہے 35 پاؤنڈ آئٹم اٹھانے کی، تو وہ کہتے ہیں کیوں 35 دیں، اٹھا کے ادھر پھینک دیتے. تو مقصد یہ کہنے کا ہر چیز کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کونسلرز کو they have to pull their finger out and get on with the work. جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. خواجہ صاحب معذرت سے میں کہوں گا، میں سچی بات کرتا ہوں، میں ایک آخری اور بات کروں، میں اس دفعہ انشاءاللہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ جیتوں گا. اگر میں کام نہ کر سکا اس کے بعد مجھے نہیں آپ دیکھیں گے میں واپس آؤں گا آپ مجھے ووٹ دیں. یہ بھی میری بات یاد رکھنا. کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو سن رہی ہے، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، آپ کا دعویٰ کہاں تک سچا ہوتا ہے تو لوگ انشاءاللہ سر ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں. شوکت صاحب ماشاءاللہ 13 سال کا مدت، بڑی مدت ہوتی ہے، ایکٹیو رہا ہوتا ہے، انرجک تھے آپ، بڑا اس میں ایکسپیرینس بہت ہے آپ کا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کمیونٹی کے جو مسائل ہائی لائٹ کیے ہیں برکی صاحب نے، خواجہ صاحب نے، جو برننگ ایشو ہیں،
کیسے ٹچ کریں گے، اس کا کیسے حل تلاش کریں گے آپ؟ سلمان بھائی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے نا کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ الیکشن کے حوالے سے، چونکہ میں کونسل میں رہا ہوں جی اس لیے مجھے اندر کے جو مسائل ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ایگزیکٹلی. ایک ہے کہ ایکوالٹی جو ہے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کونسل کے اندر نا، جو سب کمیونٹیاں ہیں ان کو برابر کے جو ان کے پرسنٹیج کے مطابق جی جی حقوق ملنے چاہیے. اب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے آدمی نام لیتا ہے نا. جی اگر میری ہے تو آپ بات کریں تو میں اس کا جواب دوں گا. جی جو دوسرے کی ہے اگر لیبر ہے تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے نا، دینا چاہیے. جی اب یہ ہے کہ ہم نے جب 9 سال کی تو میں تو وہی اگزامپل دے سکتا ہوں. اس میں جو ڈپارٹمنٹ تھے کونسل کے اندر اس میں بہت سے جو ایتھنک منارٹی کے جو لوگ تھے نا، جن میں پاکستانی تھے، ویسٹ انڈین تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھے. جی اب یہ پچھلے جو ہے نا 9 سال سے ہے نا تقریباً انہوں نے وہ تمام لوگ جو ہے نا فارغ کیے اور نئے لوگوں کو، بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ان کو آگے اس دفعہ جو نہیں آ رہے ہیں نا جی اس کی کوئی وجہ ہے نا. اگر ایکوالٹی پر آپ کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، میں نے تو نہیں کرنا ہے نا، کیونکہ اس وقت میں اقتدار میں نہیں ہوں. جی جو ہیں ان کو ایکوالٹی پر عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس جگنو صاحب جو ہمارا پروسیجر ہے نا، جہاں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، ایجوکیشن کمیٹی، پلاننگ کمیٹی اور دوسری مختلف جو کمیٹیاں نا وہ ہوتی ہیں. تو ان میں ہر پارٹی کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پر وہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف دی ایئر ہر جو کمیٹی ہے نا وہ اپنی رپورٹ دیتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہم نہیں کر سکے. تو کیوں نہیں کر سکے اس کا ذمہ. تو اس دفعہ جو الیکشن سے پہلے انہوں نے جو ایکوالٹی کی جو رپورٹ تھی وہ کونسل میں پیش نہیں کی ہے، کیونکہ ایکوالٹی ہے نہیں ہے نا، جی جی ہے نہیں ہے. تو اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو کیسے بات آگے جائے گی؟ بے شک. تو میں پر زور مطالبہ بھی کرتا ہوں. جو اگر میں غیر اسکرین سے لڑ رہا ہوں تو ہوپفلی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو میں تو کونسل میں بھی اس کو اٹھاؤں گا. انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ جو میں کونسل میں 13 سال رہا، اس کے بعد یہ جو اسکینر کا مسئلہ ہوا تو آپ بھی تھے، 16,000 آدمی جو لوگ میں نے سائن کروائے. جی. مرکی صاحب تھے، خواجہ صاحب غالباً تھے، یعنی مجھے یاد نہیں. لیکن اس کے مسئلے کا یہ ہوا کہ اسکینر لگ گیا. جی پہلے 1 سال کے لیے انہوں نے اسے لگایا تاکہ، اور اس 1 سال کے لیے پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. جی تو اسے بہت مزید کی ضرورت ہے، لیکن یہ میں کہوں گا کہ وہ چل رہا ہے. تو اس سے سب کو فائدہ ہوا. ایک اچھی بات ہوئی، یہ میں جو اچھی بات ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکوالٹی کے معاملے میں ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا پیش کرنا چاہیے، اور جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو ان کے جو حق ہیں وہ دینے چاہیے. اس طرح اگر آپ کریں گے تو وہ کیسے چلے گا؟ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے جو خواجہ سلمان صاحب نے بات کی، برکی صاحب نے کی، جو ربش کا معاملہ ہے. صحیح بات ہے کچھ لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، پر میں یہ نہیں کہتا کہ سب کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں. پر زیادہ جو ہے یہ جو مثال کے طور پر میں اسمال ایرتھ ووٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو میں نے کیا کہ جو یہ مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے، ایک تو سویپر جو ہے نا وہ پرووائڈ بائی برمنگھم سٹی کونسل. جی پھر جو ہمارے پاس فنڈ ہوتے ہیں جی تقریباً 1 ملین فنڈ تھا جس کو میں چیئرمین تھا، میں خرچ کرتا تھا. تو میں نے پھر کیا کہ ایک ایکسٹرا ویہیکل ہائر کی، ایکسٹرا آدمی لگائے، اور پھر جو میں نے یہ کیا اس کے ساتھ کہ جتنے روڈ تھے نا جی ان پر میں نے میٹل کے بن لگوائے ٹھیک ہے. اس پیسے سے. جی تو اس سے یہ ہوا تو کچھ مسجدوں میں اعلان کی وجہ سے کافی حد تک کنٹرول ہو گیا. جی. لیکن اس کے بعد پھر ہم چلے گئے تو پھر وہی جو لوگ آئے انہوں نے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ، ہماری یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم نے ایک ہی باسکٹ میں انڈے رکھے ہوئے، جب ٹوٹے تو سب کا بیڑا گرک. اپوزیشن نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ ایگزیکٹلی. تو میری جو اپنے بہن بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایک جو ہے نا پارٹی کوئی، مثال معذرت کے ساتھ لیبر کوئی دے رہے ہیں. ایک ٹائم تھا جس وقت ہمیں زیادہ معلومات نہیں تھی، جب ہمارے بزرگ نئے آئے. باقی پارٹیاں بھی جو ہیں یہ جو
जुगनू भाई मेरी ये वेलफेयर स्टेट है। जी वेलफेयर स्टेट में ये होता है, और इसको हमें समझना चाहिए कि कोई भी रियासत में हुकूमत होगी, मुल्क में के अंदर जिसकी हुकूमत होगी, वो एक आदमी के लिए नहीं होती है। जी वेलफेयर स्टेट सब के लिए सबका ख्याल रखती है, तो किसी का कुछ जो है ना बेनिफिट या ये मुतासर नहीं होता। ये गलत तासर इन लोगों ने दिए, और जो हमारे सादा लोग थे उनको ये कहा जी आपने अब हमें वोट नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। वेलफेयर स्टेट है, कोई भी हुकूमत आए, लेबर आए, लिबरल डेमोक्रेट, कंसर्वेटिव, सबको उनके जो हक वो देने पड़ते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप तब्दीली अगर आप सही मैंने में लाना चाहते हैं तो जो है जो दूसरी जमातें हैं जिनमें कंसर्वेटिव पार्टी है और लिबरल डेमोक्रेट, इनको मजबूत करें ताकि कि कोई चैलेंज नहीं होगा तो वो आपके काम क्यों करेंगे। ठीक कहा आप। देखें जी शौकत साहब और बरकी साहब बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। इस तरह अगर आप इंडिविजुअली यानी किसी पार्टी को अटैक करते हैं ना, मसलन फर्ज करें अभी टोरी पार्टी की मरकज़ में हुकूमत है जी, आपने देखा कि उन्होंने अभी हाल ही में एक कानून पास किया है बॉर्डर एंड नेशनलिटी बिल, और इतना ख़तरनाक वो कानून है नेशनलिटी बिल ख़ास कर कि उससे 6 मिलियन जो है ना तारकीन वतन इमिग्रेंट्स कम्यूनिटी, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, एवरीबॉडी, होम सेक्रेटरी के पास वो पावर है कि आपकी नेशनलिटी जो है बगैर बताए मनसूख कर सकती है, और द पुलिस विल कम एंड सेंड यू बैक होम। जी 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 इस तरह हम इंडिविजुअली यानी क्रिटिसाइज करें ना, मसलन जो लोग नहीं बात पूरी करने दें ना, आपने देखा ना, आपने बात किया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए जी। और बिल्कुल सही है कि एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, लेकिन आपने देखा ना कि लिबरल डेमोक्रेट भी जो है ना टोरी के पावर उसने भी शेयर की ना, तो प्रॉमिस ये थी कि हम जो है यूनिवर्सिटी की जो है फीस जो है वो नहीं लेंगे, लेकिन उस गवर्नमेंट का ये हिस्सा थे जिसने ये इंट्रोड्यूस की थी। इस तरह मैं ये कहता हूँ कि ये बड़े लेवल की बातें हैं, हम छोटे लेवल की बातें कर रहे हैं कि लोकल काउंसिल के हवाले से हमारी कम्युनिटी को प्रोएक्टिव होना चाहिए। अपने इश्यूज जो हैं बिल्कुल काउंसलर लेबर का हो या टोरी का हो या लिबरल डेमोक्रेट का हो, उसके सामने अपने इशू रेज कर, लेट्स वी आर प्रोएक्टिव जी। हमारी क्या है कि 10% लोग जो हैं यहाँ बरतानिया की सियासत में हिस्सा लेते हैं जी, 50% जो है ना वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पार्टियाँ बनी हुई हैं। कोई दूसरी कम्युनिटी मसलन इंडियन कम्युनिटी है, वो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन हमने उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने यहाँ रहना है, हमारा फ्यूचर यहाँ है, हमारी नौजवान नस्ल का फ्यूचर यहाँ है, तो हमें इस मुल्क में प्रोएक्टिव होना चाहिए। और बिल्कुल देखें कि जिस पार्टी को आप समझते हैं कि उसका मंशूर आपके लिए ठीक है, उसको वोट दें जी। बहुत ठीक कहा जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त गुफ्तगू की ख्वाजा साहब ने। मैं पहले एक अर्ज़ करता चलूँ, सबसे पहले तो हम काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा नेशनल पॉलिसी से कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही के सर के स्टैमर या बोरिस जॉनसन हमसे पूछेगा कि काउंसलर साहब, बरकी साहब या शौकत साहब आपका क्या ख्याल है, हमें कौन सी नेशनल पॉलिसी बनानी है या इंटरनेशनल पॉलिसी बनानी है। पहली बात तो ये। दूसरी मेरी गुजारिश है, चूँकि ख्वाजा साहब ने इंटरनेशनल या नेशनल इशू की बात की, तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। अभी मैं तवील अरसा से कंजर्वेटिव पार्टी से हूँ और बाकायदा उनकी जो नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज है उसको ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है। और हमारे मेट्रो मेयर हैं मिडलैंड के एंडी स्ट्रीट, दूसरी दफ़ा वो इलेक्ट हुए हैं, मेजॉरिटी से कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। उनके पास बिलियंस ऑफ पाउंड है, जिसमें वो HS2 भी बना रहे हैं, ये जो फास्ट ट्रेन है कालबन, और बाकी इलाके में भी उनके पास फंड्स होते हैं हर एरिया में देने के लिए। ठीक। उनसे मैंने बात की, मैंने कहा जी हमारे बड़े तफजात हैं, मैं थोड़ी सी यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं होंगे, तो आपका कोई मसला हल नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये नेशनैलिटी बिल अगर गलत भी है, तो हमें उस पार्टी और दूसरी पार्टीज के अंदर जाके, सिस्टम के अंदर जाके हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए, और अल्लाह के फजल करम से वो ठीक होगा। बात आ गई फिर इस बिल की, तो मैंने एंडी स्ट्रीट से ये डायरेक्ट सवाल किया। ठीक है। उनका जवाब क्या था?
انہوں نے کہا مسٹر برکی دس لا از ناٹ فار اے کامن مین, اوکے اٹس ناٹ فار اے کامن کریمنل. کامن کریمنل بھی ہوتا ہے سر, جو مائنرز چھوٹے کام کرتے ہیں. If somebody attempts to commit a terrorism act which will cause damage to the public, that person should be here. I'm Wajid Barki saying he shouldn't be here in this country. He should be deported. اگر کوئی آدمی کلو کے حساب سے یہاں ڈرگ منگاتے ہیں اور یہاں ہماری سوسائٹی کو پوائزن کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو پوائزن کرتے ہیں, تمام برطانیہ کی کمیونٹیز کو پوائزن کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں, مجھے اس نے پوچھا, میں نے کہا I think he shouldn't be in this country. He should be deported. اوکے اس نے آگے جو بات کی, میں وہ بات کرتا ہوں جو میری اس سے بات ہوئی. اس نے یہ کہا کہ بالکل ہمیں آپ کی منارٹیز بڑا ایکٹیو ہماری کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں, ہمیں ٹیکس پیئرز ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے اسٹوڈنٹس ویزے دینے شروع کیے ہیں, ان کو 20 گھنٹے کے کام کی بھی اجازت ہے, ان کے اسپاؤس جو ہوتے ہیں ان کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمیونٹی میں سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, پازیٹیو پارٹ پلے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں ورک پرمٹ بھی ہم ایشو کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے بندوں کی, ہم تو نہیں نکالنا چاہتے آپ کو. اگر آپ صحیح معنی سے اچھے رسپیکٹیبل سٹیزن ہیں اور اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں سچی بات کروں گا جگنو صاحب, میں شاید غلط ہوں, کوئی میری بات نہ پسند کرے, شاید خواجہ صاحب میری بات سے بھی اتفاق نہ کریں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. نیشنل پالیسی پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ خواجہ صاحب نے شروع کر دی. ہم لوکل کاؤنسلر ہیں, لوکل کمیونٹی کی کام کی بات کریں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں نیشنل پالیسی کی بات کرنے کے لیے, کیونکہ نہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل ہے, نہ میرا اور نہ رائے صاحب کا. کیوں وقت ضائع کرتے ہیں آپ نیشنل پالیسی؟ کیونکہ نہیں دیکھیں جگنو صاحب, ہم یہاں بیٹھے ہیں, نہیں سر, نیشنل پالیسی ہمارا ہم یہاں بیٹھے نہیں, سنیں ٹچ کر دیا آپ نے, غلط ہے, رسپانس کر دیا ہے, ابھی کیا کہیں بتائیے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نہیں سر, نیشنل پہ بات نہ کریں خواجہ صاحب پلیز. نہیں میں مہتبانہ گزارش برکی صاحب ایک کروں سیکنڈ, گا, صاحب آپ لوکل جس مقصد کے لیے آئے وہ بات کریں. ایک سیکنڈ, یہ فرمائیں, ٹچ معمولی کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے مہتبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک امیگرنٹس کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے جی. جب کوئی ایسا قانون بنے جو ہمیں بھی افیکٹ کرتا ہے, ہمارے فیوچر کو بھی افیکٹ کرتا ہے, اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. سر وہ نیشنل پالیسی کا آپ پروگرام رکھیں. برکی صاحب ذرا بات سے پہلے, میں آپ کی تک آپ باتیں کرتے رہے, میں خاموشی سے, میں بھی آپ کی سن رہا ہوں. نہیں آپ نہیں سن رہے نا, آپ بیچ میں بول سے ہٹ رہے ہیں اس لیے. برکی صاحب ایک سیکنڈ, میں یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کون سا موضوع ہے کون نہیں ہے. جی سنیں, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورا ہے, ایک گورا برٹش وائٹ انگلش پرسن, ہی کمٹس ٹیررزم ایکٹ. جی ٹیررزم ایکٹ کمٹ کرتا ہے, اس کو کیا سزا ملے گی؟ اس کو یہ اس ملک سے ڈپورٹ کریں گے. سر یہ واقعی انٹرنیشنل ایشو ہو گیا, آپ اس پہ پھر بات کریں. آپ جواب دے سکتا ہوں. نہیں راشوک صاحب سے بتائیے گا, کیونکہ نیشنل بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے لیول کی نہیں ہے, پتہ ہے کیا کر دی ہے. نہیں ان کو یہ جو بات ہو گیا. جی فرمائیں. دیکھیں میں تو جگنو بھائی جو یہاں کے مسائل ہیں نا لوکل, میں ان پر ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ یہ مسئلے ہیں, یہ کہتے ہیں ان پر بھی بات نہ کریں. مثال کے طور پر میں نے یہ جو کہا ہے کہ ایکوالٹی پر عمل نہیں ہو رہا ہے, یہ لوکل پرابلم ہے یا کہ انٹرنیشنل ہے؟ بالکل لوکل ہے نا. اور میں نے یہ کہا وہ لے آئے اس میں جو کہ نا ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ یہ بھی سب سے پہلے 3000 کا جو کنسیپٹ تھا یہ بھی لیبر پارٹی نے شروع کیا تھا, اس پر میں آگے نہیں جانا چاہتا. اب جو دوسری بات یہ ہے کہ جگنو بھائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہماری کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے, مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی پارٹی کو اگر آپ لاتے رہیں گے آپ کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے, کیونکہ جب تک کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہی ووٹ دینی ہے, حالانکہ ان کے ایک بڑے لیڈر نے کہا بھی ہے بھائی ان کی زیادہ فکر نہ کریں, میں نام نہیں لے رہا, کہ یہ تو کہاں جائیں گے, ہمیں ہی ووٹ دیں گے. پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب جو صورتحال ہے جو موجودہ الیکشن ہے, اگر ہمارے جو لوگ ہیں سیریسلی چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں تو اس وقت جو ہے نا ان کی تقریباً جگنو بھائی یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس وقت جو موجودہ پارٹی ہے ان کو اکثریت حاصل ہے صرف 14 جو ہے کونسلر کی نا,
آخری میسیج دے دیں پلیز. آخری یہی ہے کہ اب جو سروے آیا ہے جو ہماری پارٹیوں نے ابھی کیا ہے ان میں 10 جو سیٹس ہیں ان پر جو ہے کنسرویٹو پارٹی آگے جا رہی ہے جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور لبرل ڈیموکریٹ تقریباً 8 پر آگے جی تو گرین پارٹی 2 پر. یہ ساری سیٹیں ان کی انشاءاللہ. جائیں گی. جی لاسٹ میسیج ٹائم چھوڑ ہمارے سے. بس جی میں تو اپنے ویوز کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں دنیا میں جس ملک میں بھی رہتے ہیں آپ کو سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جی بالکل ٹھیک. اور اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. اس کے بغیر تو دیکھیں نا اگر بچہ روئے نا ماں دودھ نہیں دیتی. جی تو اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. جی برکی صاحب میں last آخری message آپ جناب کا. صرف مدبانہ گزارش کروں گا. ایک ہی میسیج ہے میرا جی جو کہ رایا صاحب نے تقریباً ٹچ کر دیا ہے کہ آپ کم از کم چیک اینڈ بیلنس کریں. وہ کیسے ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹکلی آپ بے شک کنزرویٹو کے 5 بنائیں, لب ڈیم کے 3 بنائیں, لیبر کے 8 بنا دیں, لیکن کم از کم آپ کو ایک کمپٹیشن ہوگی اور آپ کی سروس بہتر ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ایگز ان ون باسکٹ والی بات نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ دوسری پارٹیز کے تھوڑے سے کونسل لے آئیں تاکہ سب آپ کے بڑھ چڑھ کے خدمت کریں. جی بہت شکریہ. سامعین اکرام بات یہ ہے کہ ہر پارٹی ہمارے لوگ ہونے چاہیے. جیسے دیسی کمیونٹی کے لوگ ہر پارٹی میں ہو کر اپنی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بلیک پولنگ میں زیادہ ہمارا رجحان ہے, ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں قومیں کردار سے بنا کرتی ہیں, گفتار سے نہیں. کردار یہی ہے کہ ہر بندہ باہر نکلے, ووٹ کاسٹ کرے. جو لوگ ایکٹیو ہے, انرجیٹک ہے, ان کو آگے لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تاکہ محسوس ہو کہ تبدیلی آگے ہماری کمیونٹی کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ کہ اجسام کی تطہیر و تقدس پہ نظر ہے, ارواح کے حالات پہ نوحہ نہیں کہتے. انسان کے کردار کے پرستار ہوئے ہیں اور کاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے. جی آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.